आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। अब तो कौम भूल भी गई है कि हुकूमत और IMF के दरमियान नवे जायजे के मुज़ाकरात अक्टूबर में शुरू हुए थे और हुकूमती दावों के मुताबिक माहिदे के बाद पाकिस्तान को पिछले साल ही $1 अरब की किस्त का इजरा हो जाना था, मगर 6 महीने गुजरने के बाद भी मामला तातुल का शिकार हैं और आज हमारे स्टेट बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर ख़तरनाक हद तक कम होकर $4.4 अरब की सतह पर रह गए हैं। माहिदे में ताख़ीर की एक वजह पाकिस्तान की बैरूनी फाइनेंसिंग में $6 अरब की कमी करार दिया जा रहा है। IMF को इस हवाले से पाकिस्तान के दोस्त ममालिक से यकीन दहानी दरकार थी, लेकिन पाकिस्तान का मौक़िफ़ था कि दरकार रकम 6 नहीं $5 अरब है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान ने इस पर IMF को राज़ी भी कर लिया। $5 अरब में से सऊदी अरब ने 2 और मुत्तहिदा अरब इमारात ने $1 अरब की यकीन दहानी भी कराई। हुकूमत का मौक़िफ़ था कि पाकिस्तान ने IMF की तमाम कड़ी शराइत पूरी कर दी हैं और अब प्रोग्राम बहाल न होने का कोई जवाज़ नहीं है। बहरहाल कौम मुंतज़िर है कि सब कुछ करने के बावजूद आखिर IMF का प्रोग्राम बहाल क्यों नहीं हो रहा, और ये सिर्फ वज़ीर आज़म ही जवाब दे सकते हैं, मगर कौम मुंतज़िर है। एक तरफ वज़ीर आज़म समझते हैं कि शराइत पूरी हो चुकी हैं, लेकिन माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान को अभी तक $2 अरब का इंतज़ाम करना है, जिसके बगैर स्टाफ लेवल IMF से साथ एग्रीमेंट मुश्किल है, नहीं हो सकता। इसके अलावा डिफ़ॉल्ट से बचने के लिए आइंदा 2 माह में पाकिस्तान को मज़ीद $5 अरब दरकार होंगे। गोया डिफ़ॉल्ट का यानी कि दिवालिया होने का ख़तरा अब भी मंडला रहा है। दूसरी जानिब हुकूमत के लारे लप्पे जारी है। 2 रोज़ कबल वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने न जाने कौन सी मरतबा फिर दावा कर दिया कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल माहिदे की तमाम शराइत पूरी हो गई हैं और माहिदा जल्द तय पा जाएगा, जिसके बाद एग्जीक्यूटिव बोर्ड से मंजूरी ली जाएगी। दिलचस्प बात यह है कि हुकूमत की जानिब से पेट्रोल सब्सिडी का मामला भी अभी हल तलब है। IMF इस पर राज़ी नहीं, कि जबकि वज़ारत पेट्रोलियम का मौक़िफ़ है कि IMF को इस पर एतराज़ नहीं होगा। वज़ारत पेट्रोलियम अमीरों से ₹75 फ़ी लीटर इजाफ़ी कीमत वसूल करके गरीबों को फ़ी लीटर ₹75 लीटर सस्ता पेट्रोल देने की नहायत पेचीदा मनसूबे पर काम कर रही थी, जबकि वज़ारत ख़ज़ाना इस मनसूबे की मुखालिफ है। दिलचस्प बात यह है कि IMF और पाकिस्तान के दरमियान अभी नवे जायजे से मुताल्लिक़ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ है, जबकि प्रोग्राम के मुताबिक फरवरी में 10वां और मई में 11वां जायज़ा शुरू होना था। अब बजट से पहले अगले माह ये दोनों किस्तें तो पाकिस्तान को मिलना नामुमकिन है। नवे जायजे के $1 अरब ही मिल जाएँ तो गनीमत होगा। बहुत ही पेचीदा सूरत हाल है। पाकिस्तान के दरवाज़े पे डिफ़ॉल्ट यानी दिवालिया हो जाना दस्तक दे रहा है, और एक बार फिर ये दस्तक हम बहुत साफ सुन सकते हैं। मज़ीद इसकी तफसीलात लेते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के नामवर सीनियर तरीन बहुत ही मुस्तरद माहिर मईशत साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना जनाब डॉक्टर हफ़ीज़ पाशा से, जो कि इस्लामाबाद में हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, एक आम पाकिस्तानियों को अगर मैं समझाना चाहूँ कि तमाम अगर IMF की शराइत पूरी हो गई, हुकूमत ने जैसे जैसे उनको बताया कि बस आखिरी शर्त रह गई है कि सऊदी अरब $2 अरब कमिट कर ले, $1 अरब UAE कमिट कर ले, वो भी सब पूरा हो गया, मगर वो पाकिस्तानी बेचारे बैठे हुए हैं, ये तो बातें सुन रहे हैं कि हमने ये भी कर दिया, ये भी कर दिया, और वो 15 फरवरी से अब तक मुंतज़िर है, और आज भी ये माहिदा में कहीं दूर भी नज़र नहीं आ रहा स्टाफ लेवल एग्रीमेंट। तो इसको कैसे समझाएं, क्या हो रहा है ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये आपने बहुत मुनासिब सवाल किया है। हम सब काफ़ी अरसे से इस बात पे परेशान रहे हैं कि क्यों जब पाकिस्तान ने ख़ास तौर पे जनवरी के बाद सारे रिफॉर्म्स तकरीबन जल्द से जल्द कर दिए, हालांकि सितंबर के बाद सुस्त रफ्तार था, मगर जनवरी के बाद माशाल्लाह काफ़ी रिफॉर्म्स इम्प्लीमेंट हुए और जो रिक्वायरमेंट्स थे वो पूरे किए गए, और फिर ये जो $3 अरब की बात कर रहे हैं आप, वो भी कुछ कमिटमेंट्स हो गए हैं। तो क्या वजह है? वजह मुझे ये समझ में आ रहा है कि जो इस वक्त पोजीशन है कि साल के जो बाकी तकरीबन आप देखिए कि 2 से थोड़ा ज़्यादा महीने रह गए हैं, और अगर उसमें आप अप्रैल को भी शुमार कर लें तो 3 महीने, तो हो सकता है कि IMF का अंदाज़ा ये है कि पाकिस्तान की जो इन 3 महीनों की जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट है वो $3 अरब से पूरा नहीं होगी, इससे भी ज़्यादा की अब लग रहा है कि ज़रूरत रहेगी, इसलिए कि बाहर से पैसे आने की रफ्तार जो है वो बहुत सुस्त हो चुकी है।
اور ہمارے پاس ریزروز کا مارجن بھی نہیں ہے، صرف 4.4 ارب ڈالر ہیں، تو آئی ایم ایف یہ انشور کروانا چاہتا ہے کہ جب تک آئی ایم ایف پروگرام کی چھتری اس وقت موجود ہے جون تک، یہ نہ ہو کہ پاکستان کو پیسوں کی کمی ہو جائے. اس لیے وہ یہ چاہتے ہیں کہ ارینجمنٹس ہو جائیں کہ پوری جو ضروریات ہیں وہ ہو جائیں، اور پھر سٹاف لون اگریمنٹ بھی سائن ہو جائے گا اور آئی ایم ایف سے بھی پیسہ آنا شروع ہو جائے گا. شاید یہ وجہ ہے کہ ابھی بھی ڈیلے. لیکن ڈاکٹر صاحب میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ آئی ایم ایف کے پاس تو کوئی ملک شدید معاشی دگرگو جب حالت ہوتی ہے جاتا ہے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اسے دیوالیہ نہ ہونے دیا جائے، اور آئی ایم ایف کا کام ہی یہ ہے، لینڈر آف دی لاسٹ ریزورٹ ہے، اس کا کام ہی یہ ہے کہ معاونت کرے، تعاون کرے اور حالات کو بنائے جس کے تحت کوئی ملک ڈیفالٹ نہ کر سکے. اسی لیے تو پاکستان بھی گیا تھا، اور پاکستان کی یہی ایکسپیکٹیشن ہے، اور معاشیت کے جتنے ماہرین معیشت ہیں وہ سب یہ کہتے ہیں کہ بھئی آئی ایم ایف کا یہ کام ہے، اب جو کچھ پاکستان نے کر دیا تھا وہ کرے، اب باقی آئی ایم ایف اپنی معاونت کرے تاکہ ملک ڈیفالٹ نہ ہو. ہم تو بالکل ڈیفالٹ کے بالکل سراہنے کھڑے. یہ آپ کا پھر سے بہت مناسب سوال ہے. بات دراصل یہ ہے کہ جس طرح آپ نے کہا کہ آئی ایم ایف انٹرنیشنلی گلوبلی جسے کہتے ہیں کہ اسے ہم سب سمجھتے ہیں از دا لینڈر آف دا لاسٹ ریزورٹ، خاص طور پہ وہ ممالک جو مشکلات میں پھنسے ہیں اور دیوالیے کا خطرہ موجود ہے. ہوا یہ ہے پاکستان کے ساتھ کہ سپٹمبر کے بعد سے آئی ایم ایف کا پروگرام واپس آیا اور ہمیں 1.2 ارب ڈالر ملے. اس کے بعد میں جو آئی ایم ایف کے پروجیکشنز تھے وہ بہت آپٹمسٹک تھے. ہوا یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے پروگرام رہنے کے باوجود انٹرنیشنل کریڈٹ ایجنسیز جو تینوں ہیں بڑے، اسٹینڈرڈ اینڈ پورس، فچ اور موڈیز، ان سب نے ہمیں بہت بری طرح سے ڈاؤن گریڈ کر دیا، تقریباً نیئر ڈیفالٹ لیول تک. آئی ایم ایف پروگرام کے ہونے کے باوجود یہ ذرا میں سمجھتا ہوں کہ یہ کچھ عجیب سی بات تھی. اس کے نتیجے میں پاکستان کو 2 سورسز سے بالکل پیسہ نہیں مل رہا ہے، اور وہ ہیں پرائیویٹ سورسز. ایک ہے، ہمیں پروگرام تھا اس سال آئی ایم ایف کے ساتھ جو اگریمنٹ ہوا تھا کہ 2 ارب ڈالر کے ہم یورو سکوک بانڈ انٹرنیشنل مارکیٹ میں فلوٹ کریں گے. ان پہ اتنا ہیوی ڈسکاؤنٹ ہو چکا ہے ہماری کریڈٹ ریٹنگ گرنے کے بعد کہ نامناسب اور بالکل یہ ہمارے لیے اب ہو نہیں سکتا. دوسری طرف خیال یہ تھا کہ ہمارے جو کمرشل انٹرنیشنل بینکوں سے ہم پیسے ہر سال لیتے ہیں شارٹ ٹرم کے لیے، اس میں تقریباً 7 ارب ڈالر ہمیں اس سال ملیں گے، مگر ابھی تک صرف 900 ملین ڈالر ملے ہیں، اور وہ بھی جب ایک آئی سی بی سی نے اپنا لون ری پیمنٹ کو رول اوور کیا ہے، کوئی نیا پیسہ نہیں ہے. اس لیے آئی ایم ایف کی پروجیکشنز ہونے کے باوجود، آئی ایم ایف پروگرام ہونے کے باوجود، باہر کا پرسیپشن پاکستان کے بارے میں بہت نیگیٹو ہو چکا ہے، اور سورسز بہت حد تک آپ دیکھیں کہ بند ہو گئے ہیں. اس لیے بھی آئی ایم ایف نہیں چاہتا کہ ان کے چھتری کے دوران ایک ملک دیوالیہ ہو جائے. اس لیے وہ کچھ جیسے کہتے ہیں نا کہ وقت لگا رہے ہیں ڈیسیشن لینے میں. انہیں اس بات کی ضرور پریشانی ہوگی جس طرح ہمیں ہے کہ خدا نخواستہ جو ہمیں تقریباً 8 ارب ڈالر کی ضرورت ہے، کیا ہم وہ پورا کر پائیں گے اگلے 3 مہینے میں؟ یہ سب سے بڑا سوال موجود ہے. ڈاکٹر صاحب ہم آپ سے گفتگو جاری رکھتے، ایک چھوٹا سا ہمیں کمرشل بریک لینا ہے، جس کے بعد ہم واپس آئیں گے. ڈاکٹر حفیظ پاشا ہمارے ساتھ موجود رہیں گے. پاکستان کی معیشت شدید بدترین تاریخ کے چیلنجز کا شکار ہے، اور تمام ماہرین یہ کہتے ہیں کہ پاکستان پر مطلوبہ انتظام نہیں کیا تو 31 جون تک پاکستان خدا نخواستہ ڈیفالٹ کر جائے گا، ملک دیوالیہ ہو جائے گا. اسی موضوع پر ہماری بات ہو رہی ہے پاکستان کے مستند ترین سینئر ماہرین میں سے ایک جناب ڈاکٹر عبدالحفیظ پاشا سے. ڈاکٹر صاحب میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں، جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ دراصل پاکستان کی اگلے 2 مہینے کے اندر، یعنی کہ 31 جون جب مالیاتی سال ختم ہو، ضرورت بین الاقوامی ادائیگیوں کے حوالے سے 8 ارب ڈالر، 3 ارب ڈالر جس میں کہ ہمارے کمٹمنٹ سعودی عرب اور UAE سے آ گئی ہے. تو یہ اگر ایسے ہی تھا
تو یہ کیوں بار بار ہم سے کہا جا رہا تھا، یا کم از کم ہماری لیڈرشپ کہہ رہی تھی کہ مسئلہ حل ہو جائے گا، یہ 2 ارب سعودی عرب سے کمٹمنٹ آ جائے، 1 ارب UAE سے آ جائے، ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا. اگر یہ پہلے دن سے بات تھی کہ ہمیں تو 8 ارب چاہیے یا 6 ارب چاہیے جو آپ فرما رہے ہیں، تو آخر یہ کیوں ٹالا گیا؟ جب یہ ہماری 3 ارب کی بات ہو گئی پوری کہ ہم نے کر دیا ہے، تو بات سامنے آئی کہ نہیں جی 3 نہیں، آپ کو تو 6 چاہیے یا 8 چاہیے. تو یہ پہلے دن سے یہ بات کیوں نہیں تھی؟ یہ سمجھنے سے قاصر ہوں میں. جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. بات دراصل یہ ہے کہ پچھلے کچھ مہینوں سے باہر سے جو پیسے آنے کی رفتار ہے وہ بہت سست ہو گئی ہے. آپ کو حیرت ہوگی کہ پاکستان نے اس سال ہمیں 7.7 ارب ڈالر ملے ہیں مارچ کے اینڈ تک، اور ہمیں ضرورت تھی سال کے آغاز میں IMF کے ساتھ جو اگریمنٹ ہوا 22.8 ارب ڈالر کی. تو میں اس بات پہ حیران ہوں کہ آپس میں جب ان کی بات چیت ہوتی رہی ہے اسٹاف کی اور ہمارے حکومت سے، تو یہ ایشو پہلے کیوں نہیں واضح طور پر کھڑا ہوا تھا. یہ ہم سب اس بات پہ خود بہت کنفیوز ہو گئے ہیں کہ آخری وقت پہ جب پاکستان نے 3 ارب ڈالر کا انتظام ہو گیا ہے، کمٹمنٹ دے دیا ہے IMF کو 2 ممالک نے، سعودی عربیہ اور UAE نے، تو پھر کیوں آپ اب پرابلم کریٹ کر رہے ہیں؟ تو وجہ وہی ہے کہ انہیں پریشانی ہے کہ کہیں پیسہ نہ آئے اور حالات اور خراب ہو جائیں تو IMF will fail as a lender of the last resort. یہ کچھ مجھے لگتا ہے یہ ان کا رجحان. مگر دوسری جانب صورتحال ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ اگر ہم نے 31 جون تک، اب چاہے IMF کہے نہ کہے، اگر یہ مزید ہم 5 ارب ڈالر کی ارینجمنٹ نہیں کرتے ہیں تو ہم تو ڈیفالٹ کر جائیں گے، ہم اپنی ادائیگیاں نہیں کر پائیں گے. تو اب کیا ضرورت ہے اس بات کی؟ یہ تو ہم بند گلی میں کھڑے ہیں اس وقت. یعنی 31 جون آ جائے گی، ابھی کیا ہے 2 مہینے بعد، اور اگر یہ ہمارے پاس انتظام نہیں ہوتا ہے تو ہم تو ڈیفالٹ کر جائیں گے. تو اپنی قوم کو تو بتائیں کہ ہم ڈیفالٹ کرنے والے ہیں. یہ حکومت بتائے کہ بھائی یہ جو کچھ ہم نے کیا 1 سال وہ تو کیا، مگر ابھی تو آپ کو ڈیفالٹ بھی کرنا ہے. ہماری کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی جیسا آپ نے فرمایا وہ بالکل زمیں بوجھ ہے. کیسے ہم افورڈ کر سکتے ہیں کہ ہم کمرشل بینکوں سے 15% 20% ڈالر پہ جو ہے قرضہ لیں؟ یہ تو ہمارے لیے ایک ریسیپی فار ڈیزاسٹر ہے. جی بات آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم سب اس بات پہ بہت پریشان ہیں. اور آپ یہ دیکھیے کہ جو ملٹی لیٹرل ایجنسیز ہیں، ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک، ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک اور اسلامک ڈیولپمنٹ بینک، ان چاروں نے اچھی بات یہ ہے کہ اس سال بھی ہمیں کافی سپورٹ دیا ہے، خاص طور پہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے. اور خیال یہ تھا کہ جب پیرس کا کانفرنس مکمل ہوا اور 9.5 ارب ڈالر کی کمٹمنٹ ہوئی پاکستان کو فلڈز کے ریہیبلیٹیشن اور ریکنسٹرکشن کے لیے، کہ اس سال اس کا سگنیفیکنٹ حصہ آ جائے گا. کچھ حصہ ADB نے دیا ہے، مگر باقی جو ہمارے ملٹی لیٹرل ڈونرز ہیں انہوں نے ابھی تک فلو نہیں کیا ہے. وہ بھی اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ IMF کا پروگرام پھر سے جاری ہو جائے. اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو یہ کہوں کہ اس وقت انگریزی میں جسے کہتے ہیں ایک چکن اینڈ ایگ پرابلم ہے. پیسہ جب تک نہیں آئے گا جب تک IMF پروگرام واپس شروع ہو جائے، اور IMF پروگرام اس وقت تک شروع نہیں ہو رہا ہے جب تک پیسہ آ جائے. یہ تو عجیب چکن اینڈ ایگ پرابلم ہے. somehow the other it has to be resolved because ہمیں IMF پروگرام کی ضرورت ہے اس وقت، اور انہیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ پاکستان ایک بڑا ملک ہے اور اس ملک کی ضروریات جو ہیں وہ ہم غیر مناسب بات نہیں کر رہے ہیں. we are talking of reasonable amounts of money. تو وہ ملنا چاہیے اور آگے بڑھنے کی ہمیں تھوڑی سی گنجائش مل جائے. مگر ڈاکٹر صاحب کیا کریں ہمارے پاس یہ 60 دن ہے 5 ارب ڈالر کا انتظام کرنا ہے. یہ ہم نہیں کریں گے تو ہم ڈیفالٹ کریں گے. کیا میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ہماری لیڈرشپ کے پاس کوئی اسٹریٹجی ہے، کوئی حکمت عملی ہے، کوئی ایگزٹ اسٹریٹجی ہے، کوئی پلان بی ہے کہ اگر یہ ہم نہیں کر پائے تو ہم ڈیفالٹ کریں گے، اور اگر ڈیفالٹ کریں گے تو ہم اس کے نتیجے میں کیا کریں گے؟ یہ بھی تو تیاری ہونی چاہیے نا حکومت کی. ڈیفالٹ کرنا کوئی معمولی بات تو نہیں ہے. یہ ڈیفالٹ کریں گے تو اس کا جو کچھ بھی ہوگا وہ ہم لوگ تو اچھی طرح سمجھتے ہیں نا. تو اب اس کی کوئی یا جیسے ہی ڈیفالٹ کریں گے تو یہ حکومت بتائے نا اس کی حکمت عملی کیا ہے اس سے نمٹنے کی. جی بالکل.
اور یہ ایک آپ اجازت دیں تو ایک اور بات کہہ دوں، اور وہ یہ ہے کہ جو حالات ہمارے ملک میں اس وقت ہیں، سیاسی حالات، اس سے بھی انسرٹنٹی میں بڑا اضافہ ہوتا ہے، اور باہر کے لینڈرز جو ہیں انہیں یقین اس وقت نہیں ہے کہ اسٹیبلٹی پولیٹیکل لیول پہ عنقریب آ جائے گی، اس لیے بھی شاید کچھ ریلکٹنس بڑھ گیا ہے، اور ہو سکتا ہے IMF کے ذہن میں بھی یہ بات پہلی دفعہ آ چکی ہے، اور اس لیے بھی ہمیں پوری کوشش کرنا چاہیے پاکستان کو کہ سیاسی حالات کو سنبھالیں، اس سے ایک رجحان پیدا ہوگا کہ پاکستان سٹیبل ہو رہا ہے، اس کے نتیجے میں اکنامک سٹیبلٹی میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے۔ اچھا، میری سب سے بڑی تشویش یہ ہے کہ 31 جون آ رہی ہے، ہمارے پاس ہمیں ارینجمنٹ کرنا ہے، جو ہمیں ادائیگیاں کرنی ہیں، ہمارے پاس ارینجمنٹ نہیں ہے۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جب وہ 31 جون آئے گی اور یہ ارینجمنٹ نہیں ہو، جس کے 90% اس وقت تو یہ چانس ہے کہ نہیں ہوگا، IMF پروگرام نہیں ہوگا، ڈیفالٹ ہوگا، تو اس سے کیسے نمٹیں گے؟ اس کی کنٹینجنسی پلان ہونا چاہیے نا ایک، یہ کوئی ایسی کوئی خوابی بات تو نہیں، ایسا ہونے جا رہا ہے نا، اس کے تو 80% چانسز ہے کہ ڈیفالٹ ہو جائے گا۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ جس طرح کے مشکلات میں ہمارا ملک پھنسا ہوا ہے، عام طور پہ ہم سب کا خیال یہ تھا کہ جس طرح ٹیررزم کے خلاف ایک ہم نے پولیٹیکل کنسنسس پاکستان نے ڈیولپ کیا 2014 میں، ماشاءاللہ ساری سیاسی طاقتیں، اسٹیبلشمنٹ وغیرہ مل کر ایک نیشنل ایکشن پلان بنایا، ہم سب کا یہ خیال تھا کہ ہمارا ملک کے جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ اس وقت اکنامک سٹیبلٹی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ سیاسی طاقتیں اور اسٹیبلشمنٹ بیٹھ کے ایک نیشنل اکنامک ایکشن پلان بنائیں، اس سے مارکیٹس میں کانفیڈنس میں بہت اضافہ ہوتا اور IMF کو بھی ری ایشورنس مل جاتی۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں، میری ناچیز گزارش یہ ہے کہ یہ وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کو اور پاکستان کی جو سیاسی طاقتیں ہیں وہ مل جل کر ایک چارٹر آف دی اکانومی تو شاید بہت ایمبیشس ہو، کم از کم ایک جس طرح آپ نے کہا کہ ایمرجنسی پلان، کنٹینجنسی پلان بیٹھ کر تیار کریں، اور اس کے لیے کچھ سخت اقدامات لینے پڑیں گے جس سے کسی ایک پارٹی کو نقصان نہ ہو، سب مل جل کر لیں تو بڑا فرق اللہ کے فضل سے تو گویا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو بچانا ہے، دیوالیہ ہونے سے بچانا ہے اور دیوالیہ ہونے کے اثرات سے بچانا ہے، تو سب کچھ چھوڑ کے سیاسی قوتوں کو، اسٹیبلشمنٹ کو بیٹھنا پڑے گا اور ایک کنٹینجنسی پلان بنانا پڑے گا، بچت کا راستہ نکالنا پڑے گا، ایگزٹ اسٹریٹجی بنانی پڑے گی، قوم کو بتانا پڑے گا کہ یہ اگر ایک ایسی چیز ہے، اگر ہو گئی یہ ڈیفالٹ ہمارا تو ہمارا کیا بنے گا۔ یہ آپ سمجھتے ہیں کہ ضرورت ہے اس وقت کی؟ بالکل بالکل، اور ہم یہ سب، ہماری دعا یہ ہے کہ ہمارے ملک کے لیے، اب آپ یہ سوچئے کامران خان صاحب کہ اس وقت ہمارا اندازہ یہ ہے کہ افراط زر کی رفتار اس حد تک بڑھ چکی ہے، کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتوں میں 50% اضافہ ہو رہا ہے، ہمارے ملک میں بے روزگاری میں بے پناہ اضافہ ہو چکا ہے، ہمارے صنعتی پیداوار جو ہے وہ فیبرری کے مہینے میں تقریباً 12% گرا ہے، اور خدا نخواستہ مجھے یہ بھی کہتے ہوئے بے پناہ افسوس ہوتا ہے کہ غربت کے لکیر کے نیچے 1,80,00,000 لوگ اور جا چکے ہیں۔ یہ وقت ہے جب ہمیں ملک کو سنبھالنا ہے، ہم یہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں اپنی لیڈرشپ سے، اور یہ ہم بس کیا کہیں آپ سے کہ ہم اس بات پہ منتظر ہیں کہ سب اکٹھا ہوں، ایک اسٹرانگ کنٹینجنسی ایکشن پلان بنائیں اور اپنے ملک کو محنت سے ہم بچائیں اور اللہ کے فضل سے آگے لے جائیں۔ ڈاکٹر صاحب، ایک اور بہت اہم بات ہے، اس سے پہلے کہ آپ سے بات کا ہم اختتام کریں، کہ یہ تو جس صورتحال سے ہم گزر رہے ہیں، یہ مہنگائی تو یہ تو ایک عام پاکستانی کے لیے قیامت سے کم ہے ہی نہیں، کبھی تاریخ میں اس قسم کی 50% مہنگائی اس طرح کی دنیا میں بھی اس کی مثالیں کم ہیں۔ دوسری جانب یہ جو شرح سود ہے، یہ کاروبار کے لیے تو زہر قاتل ہے، یعنی کہ کیسے کوئی کاروبار کرے گا 21% پہ اور 50% مہنگائی اور یہ تمام صورتحال، اور اس میں اگر یہ IMF پروگرام وغیرہ نہیں ہوتا اور یہ کیفیت رہتی ہے تو یہ تو اور خراب ہوگی نا، یہ تو عجیب سا قیامت کا سا سما ہے۔
جی بالکل خدا نخواستہ آ سکتی ہے، جب ہمارے ریزروز خدا نخواستہ اگر اور کم ہو گئے تو مارجن تو بہت کم ہے، اور ہم نے ابھی دیکھیے ہم نے اپنے درآمدات کو 30% کم کر دیا ہے، اور پچھلے مہینے مارچ کے مہینے میں تو 40% کم کیا ہے۔ اس کے نتیجے میں ہماری انڈسٹری بالکل رک گئی ہے، اس لیے کہ ان کے پاس امپورٹڈ انپٹس اور را مٹیریلز نہیں ہیں۔ تو ہم نے تو آلریڈی بہت سخت اس لحاظ سے اقدامات لیے ہیں، ہمیں اب کوشش یہ کرنا ہے کہ کسی طرح سے ہم اپنے ایکسپورٹس کو ریوائیو کریں اور مختلف طریقوں سے باہر سے پیسہ جو ریمیٹنسز کا ہے اسے اٹریکٹ کرنے کی کوشش کریں، اور ریٹرنز اچھے پرومس کریں، اور کوشش یہ کریں کہ کسی طرح سے ہمارے باہر کے جو ورکرز ہیں وہ اس مشکل وقت میں بھی ہمارا کچھ حد تک ساتھ دیں۔ تو اس طرح کی چیزیں ہمیں سوچنی ہیں، ہمیں کرنی ہیں، وقت آ چکا ہے، اور میری پھر سے گزارش یہ ہے کہ سب ملیں بیٹھیں اور اپنے ملک کو بچانے کی اہمیت کو احساس کرتے ہوئے ایک اچھا اسٹرانگ کنٹینجنسی ایکشن پلان لے آئیں۔ بڑی نوازی ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر حفیظ پاشا ہمارے ساتھ موجود تھے، پاکستان کے سینئر ترین مستند ترین ماہرین معاشیت میں سے ایک، اور ڈاکٹر صاحب جیسے فرما رہے تھے معیشت کی ایک اور بپتا ہم نے آپ کو سنائی اور آپ کو بتانے کی کوشش کی کہ پاکستان کس قسم کے تکلیف دہ چیلنجنگ صورتحال سے گزر رہا ہے۔ ہماری لیڈرشپ کو اس کی پرواہ نہیں ہے، ہم 2 مہینے دور ہیں، اگر ہمارے پاس مطلوبہ انتظام نہیں ہوا تو ہم ڈیفالٹ کر جائیں گے، دیوالیہ ہو جائے گا ملک معاشی طور پر، اور اس کے بہت ہی خطرناک اثرات ہیں جو پھر بھگتنے پڑیں گے۔ کمرشل بریک، اس دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں، جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آئیں گے۔ یقیناً انتخابات ہی جمہوریت اور منتخب جمہوری حکومت کی اساس ہوتے ہیں، لیکن پاکستان میں اس وقت حکمراں جماعتوں کے لیے الیکشن ایک ناقابل قبول عمل بن چکا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان پنجاب اسمبلی کے الیکشن 14 مئی کو کرانے کا حکم دے چکی ہے۔ حکومت کو الیکشن اخراجات کے لیے 21 ارب روپے جمع کرانے کی مہلت کا آج آخری دن تھا۔ تحریری حکم کے مطابق کل تک الیکشن کمیشن کو رقم دینی ہے۔ کل ہی چیف جسٹس عمر بندیال عدالت کے باوجود اس کیس کی سماعت کریں گے۔ سیاسی جماعتیں بھی مذاکراتی تصفیے کے نتیجے سے کل عدالت کو آگاہ کریں گی۔ گویا کل کا دن الیکشن انعقاد کے حوالے سے آر پار والی پوزیشن کا تعین کر سکتا ہے۔ گزشتہ سماعت پر چیف جسٹس آف پاکستان نے 14 مئی کو الیکشن کا حکم روکنے کی استدعا دوسری بار مسترد کر دی تھی۔ اٹارنی جنرل منصور عثمان آوان کو متنبہ کیا گیا تھا کہ عدالتی فیصلے کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، لیکن آج آخری خبریں آنے تک شہباز حکومت الیکشن کے لیے وسائل، ذرائع اور افرادی قوت دینے کو تیار نہیں۔ اتحادی حکومت کی جانب سے مسلسل سپریم کورٹ کی حکم عدولی کا سلسلہ جاری ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے آج اتحادی جماعتوں کے اجلاس میں کہا کہ سپریم کورٹ سیاست میں ثالثی کی ضامن نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اتحادی جماعتیں نومبر یا اکتوبر میں الیکشن کے فیصلے پر قائم ہیں۔ آج حکمراں جماعتوں کے اجلاس کے بعد وزیر اعظم ہاؤس سے جاری اعلامیے میں کہا گیا کہ اتحادی جماعتوں نے تمام فیصلوں کا اعتبار وزیر اعظم کو تفویض کر دیا ہے۔ اس میں کہا گیا کہ اتحادیوں نے سپریم کورٹ کے متنازع اور یک طرفہ بینچ کے فیصلوں سے پیدا ہونے والے امور پر مشاورت کی اور موجودہ حکومت کی آئینی مدت کی تکمیل پر ایک ہی دن ملک بھر میں الیکشن کرانے کا متفقہ فیصلہ کیا۔ بلا شبہ سپریم کورٹ حکم عدولی پر بہت تحمل اور برداشت سے کام لے رہی ہے۔ اس وقت تمام نگاہیں 3 رکنی بینچ پر مرکوز ہیں۔ اب تک عدالت کی جانب سے تعلیمی کارروائی کے احکامات سامنے نہیں آئے، تاہم آئینی ماہرین میں یکساں رائے پائی جاتی ہے کہ عدالتی احکامات کی پامالی پر وزیر اعظم شہباز کو بھاری قیمت چکانی پڑ سکتی ہے، جس کا نتیجہ ان کی حکومت وزراء کی نااہلی کی صورت میں بھی نکل سکتا ہے۔ بہرحال جو بھی صورتحال ہے، کل اس کے لیے بہت اہم دن ہے جب سپریم کورٹ آف پاکستان اس موضوع پر سماعت کرے گا۔ اس پس منظر پہ ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب اسد عمر، پاکستان تحریک انصاف کے چوٹی کے رہنما اور سیکرٹری جنرل۔ بہت بہت شکریہ اسد بھائی۔ یہ بتائیے گا کہ اب اس میں کوئی شک و شبہ تو رہا نہیں کہ حکومت نے 14 مئی کے الیکشن مسترد کر دیے، دامے ورمے سخنے، کل اس کا باقاعدہ اظہار ایک بار پھر سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہو جائے گا، اور کل اس سلسلے میں سماعت ہے، ظاہر ہے کہ اسی بینچ کی جس نے یہ حکم جاری کیا ہے۔ اب کیا حکمت عملی ہے پی ٹی آئی کی؟ دیکھیں، پہلی بات تو جو میں ان کی تقاریر سن رہا تھا
وہ پاکستان کا ایک نیا آئین لکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ جو ہے وہ پارلیمان کرے گی کہ الیکشن جو ہے وہ ایک دن ہوں گے یا 2 الگ الگ دن ہوں گے. یہ بالکل درست بات ہے. جو قانون بنانا ہے وہ پارلیمان کی استحقاق ہوتا ہے اور پارلیمان یہ قانون بنا چکی ہے. آئین میں جو لکھی ہوئی چیزیں ہیں وہ پارلیمان کی ہی بنائی ہوئی ہیں, وہ کسی نے اپنے گھر سے بنا کے نہیں بھیج دی. اور اس آئین کے اندر بڑا واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ آپ انفرادی طور پہ کوئی بھی صوبائی اسمبلی جو ہے اس کو تحلیل کیا جا سکتا ہے. اس کا ایک طریقہ کار ہے, اگر وہ طریقہ کار جو ہے وہ پورا کیا گیا تحلیل کی جا سکتی ہے, جس کا مطلب کہ تمام الیکشنز ایک دن ہونا آئینی طور پر ضروری نہیں ہے. اگر ان کو یہ نہیں پسند, اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہے, تو آئین کے اندر ہی طریقہ کار دیا ہوا ہے. 2/3 اکثریت سے اسمبلی کے ممبران کی جو اسمبلی کی تعداد ہے, نہ ان لوگوں کی نہیں جو اس وقت ہال میں موجود ہوں, ان سے ترمیم کرا لیں. وہ ان کے پاس لوگ موجود نہیں ہیں. تو جب آپ آئین کو ترمیم نہیں کر سکتے تو بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, پارلیمان کو فیصلہ کرنا چاہیے, اور پارلیمان فیصلہ کر چکی ہے یہ آئینی طور پر, اور اس لیے سپریم کورٹ جو فیصلہ کر چکا ہے. آپ دیکھیں 2 مختلف چیزیں, ایک تو ظاہر ہے پہلا دیکھنا ہوگا کل سپریم کورٹ کیا کہتی ہے. بالکل واضح طور پر انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ آئین توڑنے کے لیے تیار ہیں. اب سوال یہ ہوگا کہ سپریم کورٹ کیا کرتی ہے. کیا سپریم کورٹ جو ہے وہ آئین ٹوٹتے ہوئے دیکھے گی اور صرف نظر کر دے گی, یا ان کے پاس جو ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کو پورا کریں گے. دوسری جو ہے وہ تحریک انصاف کی جو کیا حکمت عملی ہوگی. دیکھیں ہماری حکمت عملی تو بڑی سادہ سی ہے. آئین جو ہے وہ پاکستان کے تمام شہریوں کو جتنے بھی حقوق ملے ہوئے ہیں, چاہے وہ کمائی کرنے کا حق ہو, حلال کی کمائی کرنے کا حق ہو, وہ ایک جگہ سے دوسرے جانے کا حق ہو, آواز اٹھانے کا حق ہو, رائے دینے کا حق ہو, تمام حقوق جو ہیں آئین کے اندر جو ہے ایک پاکستان کے شہری کو جو ہے وہ آئین کے ذریعے ملتے ہیں. تو آئین اگر توڑا جا رہا ہے تو اس کا مطلب پاکستانی شہریوں کے حقوق کے اوپر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے. یہ کوئی سپریم کورٹ کے ججز کے اوپر نہیں ہے, یہ پاکستان کے ہر شہری کے حقوق کے اوپر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے. تو اس کا دفاع کرنا تو ہر پاکستانی کی ذمہ داری ہے. فیصلہ نہیں مانتے ہم, تو اس فیصلے کو مانتے ہیں جو 4-3 کے تناسب سے دیا گیا, اور جس کی طرف خود سپریم کورٹ کے معزز جج صاحبان نے اشارہ کیا اسی معاملے میں. یہ تو ایک پیچیدگی کی صورتحال جنم لے رہی ہے. اس میں کوئی بھی پیچیدگی نہیں ہے, آپ کو بھی پتہ ہے وہ مزہ کا خیز سٹینڈ ہے ان کا. 9 رکنی, دوبارہ ہم یاد دلا دیتے ہیں عوام کو کہ کیا ہوا تھا. 9 رکنی بینچ بنا, اس 9 رکنی بینچ میں کچھ جج صاحبان نے اعتراضات اٹھائے. 9 کے 9 ججز نے یہ فیصلہ, تحریری فیصلہ کیا کہ اس بینچ کی تشکیل 9 کی جائے اور چیف جسٹس پاکستان تشکیل 9 کریں. انہوں نے تشکیل 9 کر دی, 5 رکنی بینچ بن گیا. اس 5 رکنی بینچ نے جو فیصلہ دیا وہ 3-2 کی اکثریت کے ساتھ جو ہے اس پہ عمل درآمد کا حکم دے دیا گیا. وہ لوگ جو اس نئے بینچ کا, اور کون سا بینچ, وہ بینچ جو 9 رکنی بینچ کے یونینمس فیصلے کے مطابق بنایا گیا تھا, اس کا حصہ ہی نہیں تھے, تو وہ اس فیصلے کا حصہ کیسے ہو سکتے ہیں. ان کی ذاتی رائے ضرور ہو سکتی ہے. اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ وہ جو اکثریت کی بات ہوتی تھی وہ بھی ٹیسٹ ہو گئی سپریم کورٹ کے اندر. اس کے بعد وہ قاضی فائز عیسیٰ والا جو ججمنٹ تھا یا ان کی جو نوٹ تھا, اس کے لیے 6 رکنی بینچ بنا دیا گیا. 5 منٹ کے اندر وہ 6 رکنی بینچ نے ایک یونانیمس طریقے سے اس کے خلاف وہ اپنا فیصلہ دے دیا. اس میں چیف جسٹس شامل نہیں تھے, اور جو جج صاحب جو انہوں نے پہلے ہی اعتراض کیا تھا اس 3 رکنی بینچ کے اندر قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلے پہ, وہ شامل نہیں تھے. یعنی 8 لوگوں کی اکثریت سپریم کورٹ نے بتا دیا کہ جو طریقہ کار اپنایا گیا ہے, جو فیصلہ کیا گیا ہے چیف جسٹس کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ کا, وہ اس کو سپورٹ کرتے ہیں. تو یہ تو بالکل ایک مٹی لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے والی بات ہے, اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے, مسئلہ نہ آئین کا ہے, نہ قانون کا ہے, نہ پیسے کی کمی کا ہے, نہ سیکیورٹی اہلکار کی کمی کا ہے. مسئلہ سادہ سا یہ ووٹ کی کمی ہے. ووٹ نہیں ہے ان کے پاس, وہ الیکشن میں عمران خان کا مقابلہ نہیں کر سکتے, اور کسی وجہ سے ان کو اس بات پر اس وقت اعتماد ہے کہ وہ اگر آئین بھی توڑیں گے تو پھر بھی ان کو گرفت میں نہیں لایا جائے گا, اور یہ ٹیسٹ ہو جائے گا. اب تو بالکل بات وہاں تک پہنچ گئی. لیکن اسد بھائی اس میں تو ایک جانب حکومت بھی ہے اور دوسری جانب ذمہ دار ادارے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ کسی بھی صورت میں اگر ایک روز الیکشن ہوئے تو افراتفری کی صورتحال پیدا ہوگا, پاکستان کی سلامتی کے حوالے سے مسائل پیدا ہوں گے. تو خالی حکومت نہیں ہے بلکہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ بڑے مضبوط ادارے, وہ بھی کہتے ہیں کہ الیکشن نہیں ہو سکتے ایک وقت میں.
معاف کیجیے گا دو پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا 14 مئی ادارے جو ہیں ان کے پاس آئینی جی میں سمجھ گیا، کیا ان مضبوط اداروں کے پاس یہ آئینی حق موجود ہے کہ وہ اس فیصلے کو کر سکتے ہیں؟ ان کو رائے دینے کا بالکل حق بنتا ہے، بالکل ان کی رائے سنی جانی چاہیے، لیکن فیصلے کا اختیار ان کے پاس ہے نہیں۔ دوسری بات، اگر واقعی میں صرف یہ مسئلہ ہوتا نا کہ ایک دن الیکشن والا مسئلہ، یہ ایک دن کے الیکشن کا مسئلہ ہے ہی نہیں، میں پھر وہی بول رہا ہوں، یہ لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اگر ایک دن کے الیکشن کا معاملہ ہوتا تو پچھلی دفعہ بھی جس وقت سپریم کورٹ میں کیس سنا گیا تھا، چیف جسٹس نے اس وقت بھی کہا تھا کہ آپ بتائیے کیا سیاسی پارٹیاں آپس میں بیٹھ کے ایک تاریخ کے اوپر معاملات طے کرنے کے لیے تیار ہیں؟ تحریک انصاف نے کہا تھا بالکل تیار ہے، حکومت نے جواب دینے سے انکار کر دیا تھا۔ اب جو دوبارہ کارروائی ہوئی ہے، دوبارہ وہی سوال پوچھا گیا۔ پچھلی دفعہ جو ہے انہوں نے کہا کہ جی ہمیں مزید ٹائم چاہیے، صبح کے بعد کارروائی ہوئی، 4 بجے کا دوبارہ ٹائم دیا گیا، تحریک انصاف نے صبح ہی جا کے کہہ دیا کہ جی ہمارے پاس تحریری اجازت نامہ موصول ہو چکا ہے عمران خان صاحب کا، چیئرمین کا، کہ بالکل یہ کیا جا سکتا ہے کورٹ کی ہدایات کے مطابق۔ حکومت نے 4 بجے جب جواب دینا تھا تو 4 بجے نہیں آیا، انہوں نے کہا کچھ اور ٹائم چاہیے، اور کچھ اور ٹائم کے بعد انہوں نے اعلان کیا کہ ہم نہیں مانتے، یعنی کہ وہ ایک دن الیکشن نہیں کرانا چاہتے۔ مسئلہ ایک دن اور 2 دن الگ الگ کے الیکشن کا نہیں ہے، مسئلہ الیکشن ہے، مسئلہ عمران خان ہے۔ جب تک عمران خان کے ساتھ 2/3 پاکستان کھڑا ہوا ہے، وہ کہہ رہے ہیں الیکشن نہیں ہونے دیں گے۔ تو آخر کب تک نہیں الیکشن؟ تو بہرحال ایک تو اس کی تاریخ ہے نا کہ 8 اکتوبر تک تو بہرحال الیکشن ہونے ہیں نا۔ سر کامران بھائی، تاریخ تو بڑی واضح طور پہ آئین کے اندر ابھی بھی لکھی ہوئی ہے، ایک کورٹ نہیں، ایک سے زیادہ کورٹ ایک سے زیادہ دفعہ فیصلہ دے چکی ہے کہ 90 دن کے اندر آپ نے الیکشن کرانا ہی کرانا ہے، وہ آئین کے اندر لکھا ہوا ہے۔ اگر آئین کی اس شق کو توڑا جا سکتا ہے، اگر آئین کے اس اصول کو توڑا جا سکتا ہے، تو یہ 8 اکتوبر کا اصول کیوں نہیں توڑا جا سکتا؟ تو یہ میں آپ کو ابھی بتا دوں، میں لکھ کے دے دوں کہ اگر یہ الیکشن ابھی انہوں نے نہیں کروائے، انہوں نے آئین کو بھی توڑا، سپریم کورٹ کی ہدایات کو جو ہے اس کو بھی نظر انداز کیا اور ایک آئینی بغاوت کر دی، تو آپ مجھ سے لکھوا کے لے لیجئے کہ 8 اکتوبر کو بھی الیکشن نہیں ہوں گے، کیونکہ کچھ بھی کر لیں 8 اکتوبر بھی عمران خان پاکستان کے مقبول ترین سیاستدان ہوں گے۔ تو اصل میں ابھی تو ایک اور بڑی کمپلیکیشن ہے کہ جس دن ہم آپ سے بات کر رہے ہیں 3 دن ہو چکے ہیں، پنجاب کی جو نگران حکومت کے 90 دن تھے آئینی وہ ختم ہو چکے ہیں، کل کے PK کے ختم ہو جائیں گے، لیکن ظاہر ہے کہ اس پہ کسی قسم کا کوئی عدالتی رد عمل نہیں ہے، کوئی سیاسی رد عمل نہیں ہے، تو عوام تو یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی صورتحال ہو بہرحال چلتی رہتی ہے۔ بالکل ایسے ہی جی، اس وقت پاکستان ماورائے آئین چل رہا ہے، ایک سے زیادہ طریقے سے آئین کو توڑا جا رہا ہے، اور جب آئین نہیں ہے تو جمہوریت کی بنیاد ختم ہو چکی ہے۔ یہ جو اتنے خوش ہیں نا اور یہ بڑے زبردست فیصلے کر رہے ہیں کیونکہ اس وقت ان کے فیصلوں کو ان کو سپورٹ مل رہی ہے، کسی دن بھی ان کے کان پکڑ کے باہر نکال دیا جائے گا کہ جب نہ آئین ہے اور خود یہ آئین شکن ہے، آئین توڑ رہے ہیں، تو ان کے پاس بنیاد کیا ہوگی آگے سے کسی سے بحث کرنے کی کہ بھائی آپ ہمیں کیوں نکال رہے ہیں، یہ تو آئین کے اندر نہیں لکھا ہوا۔ کون سا آئین؟ آئین تو انہوں نے خود توڑ دیا۔ اب تو طاقت کا استعمال ہے، جس کے پاس طاقت ہوگی جس دن اس نے چاہا کان سے پکڑ کے ان کو باہر نکال کے پھینکیں گے۔ لیکن اس میں جمہوریت تو ایک کیجولٹی ہوگی نا، پھر جمہوریت کے لیے تو مسائل ہوں گے، پتہ نہیں پٹری سے اتر جائے یا کیا صورتحال پیدا ہو۔ اتر چکی ہے کامران بھائی، ہو گے نہیں۔ اب یہ مستقبل کی بات نہیں ہوئی، آج سے کوئی 3-4 مہینے پہلے میں نے باقاعدہ ٹی وی پروگرام سے بولنا شروع کیا، ٹویٹس کرنی شروع کی، آئین خطرے میں، آئین خطرے میں۔ پہلے خطرہ تھا، اب آئین ٹوٹ چکا ہے، آج آئین سے انحراف ہو چکا ہے، سپریم کورٹ سے، عدالتوں سے، آئینی نظام سے بغاوت ہو چکی ہے۔ اور جب بغاوت ہو چکی ہے، جب ماورائے آئین پاکستان چلنا ہے، جب کسی قانون کے مطابق نہیں چلنا، تو پھر ظاہر ہے پھر فیصلے اس کو کرنے چاہیے جس کے پاس سب سے زیادہ طاقت اور اختیار ہے، جو بھی وہ فیصلہ کرے گا وہ پھر چلے گا۔ اچھا اصل میں یہ بتائیے گا کہ ٹھیک ہے PTI بڑی شدت سے چاہتی ہے کہ 14 مئی کو الیکشن ہو جائیں، اور پھر ظاہر ہے کہ 14 مئی میں اور آج میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، لیکن ابھی ہم نے دیکھا کہ یہ جو ٹکٹس ڈسٹریبیوشن کا معاملہ ہوا ہے PTI کے اندر، یہ کافی کیوٹک پوری صورتحال رہی ہے، اور اس حوالے سے جتنی خبریں آ رہی ہیں، آپ نے دیکھا کہ احتجاج ہوا زمان پارک کے باہر متوقع امیدواروں کا، اور ایک بہت ہی افراتفری کی سی صورتحال نظر آئی۔ کیوں مینج نہیں ہوئی یہ صورتحال؟ یہ کتنا بڑا چیلنج ہے آپ کے لیے؟
بالکل بھی ایسا نہیں ہے، بالکل بھی ایسا نہیں ہے. میں 2013 کے الیکشن کی ڈسٹریبیوشن کے اندر بھی پارلیمانی بورڈ کا حصہ تھا، میں 2018 میں بھی حصہ تھا، اور ظاہر ہے اس 2023 میں جو ٹکٹ کا ڈسٹریبیوشن کا پروسیس ہوا ہے اس کا بھی حصہ رہا ہوں. 297 سیٹس ہیں پنجاب میں، اور جو آپ احتجاج کی بات کر رہے ہیں، 2 حلقے کے لوگ تھے اس 297 میں سے جنہوں نے آ کر احتجاج کیا. ان کے احتجاج میں ہو سکتا ہے وزن ہو، کیا ہر ٹکٹ جو ہے وہ بہترین امیدوار کو مل گیا ہو؟ میرے خیال میں یہ ممکن نہیں ہے. انسان فیصلے کر رہے ہوتے ہیں لمیٹڈ انفارمیشن لمیٹڈ ٹائم کے اندر، تو ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر ایسے فیصلے ہوں جن کے اندر بہتری کی گنجائش ہو. لیکن جب سے میں تحریک انصاف کا حصہ ہوا ہوں، 3 جنرل الیکشنز کے اندر ہم اس پروسیس سے گزرے ہیں، جتنا کم افراتفری، جتنا کم احتجاج ہم نے اس الیکشن کے اندر اس ٹکٹ ڈسٹریبیوشن میں دیکھا ہے، ایسے پہلے ہم نے کبھی بھی نہیں دیکھا. تو اس کے ساتھ ساتھ یہ جو خبریں آ رہی ہیں اسد بھائی کہ جو کینڈیڈیٹ ہے اس کو باقاعدہ جو ہے وہ 1 کروڑ روپے وہ کم از کم دیتا ہے جب وہ عمران خان صاحب سے ملتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ اپنی مزید کنٹریبیوشن دیتا ہے، اور پھر اس سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ شوکت خانم میں بھی ڈونیشن کرے. اس کی کیا حقیقت ہے؟ سفید جھوٹ ہے جی. اس میں بہت سارے کینڈیڈیٹس تو ایسے ہیں، خاص طور پہ ہمارے نوجوان جنہوں نے کروڑ روپے زندگی میں نہیں دیکھا تو وہ پارٹی کو کیا دیں گے. وہ ایک بڑی مشہور آڈیو لیک ہوئی، اور اس کے اوپر بھی تھوڑی سی ابھی بات کریں گے اس کے بعد. لیکن اس آڈیو لیک کے اندر انہوں نے پوچھا جی کہ پارٹی کو ڈونیشن، انہوں نے کہا جی اس کی تو لمٹ نہیں ہے، آپ جتنا مرضی ڈونیشن دینا چاہے. میں آپ کے پروگرام کے وساطت سے سارے پاکستان کو بول رہا ہوں، اگر کوئی تحریک انصاف کو ڈونیشن دینا چاہتا ہے تو موسٹ ویلکم. اگر حق حلال کا پیسہ ہے، آپ کا جائز پیسہ ہے، تو ضرور آپ ڈونیشن دیں. اس کا ٹکٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ اس آڈیو لیک کے اندر کہا گیا تھا، نہ شوکت خانم میں کوئی پیسہ دینے کی کوئی بندش ہے. ایسے لوگ ہیں تحریک انصاف میں جو شوکت خانم کو بھی فنڈنگ کرتے ہیں، پارٹی کے اخراجات کے اندر بھی اپنا حصہ ڈالتے ہیں، اور ان کو ٹکٹ بھی ملتا ہے. بالکل ایسے ہے. کیا یہ کوئی شرط ہے؟ بالکل نہیں ہے. اور میرے خیال میں 297 لوگ جن کو ٹکٹ ملے ہیں اس میں سے شاید انگلی پہ گن سکیں گے آپ ایسے لوگ جنہوں نے کوئی پارٹی کے اخراجات کے اندر کوئی ڈونیشن وغیرہ دی ہوئی ہو. تو یہ ایک شرط نہیں ہے. یہ بتائیے کہ پھر یہ جتنے کینڈیڈیٹس کو ٹکٹس ملے ہیں یہ آپ کے یہاں 100% میرٹ پہ ہی ملتے ہیں؟ دیکھیں کوشش 100% میرٹ کی ہوتی ہے، اور دیکھیں جو سیاسی پارٹی کے اندر ٹکٹ کی الوکیشن کی جاتی ہے تو بہت ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں اس کے اندر. ایک شخص جو ہے اس کی عمومی شہرت کیسی ہے، کیا وہ اچھی شہرت کا مالک ہے یا نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی کرپشن کے الزامات تو نہیں ہیں، اس نے پارٹی کے لیے کیا خدمات سر انجام دی ہیں، اگر وہ پہلے اسمبلی کے اندر تھا تو اس کی اسمبلی کے اندر کیا ایسی کارکردگی رہی، اگر اس نے وزارت چلائی تو اس کی وزارت میں کیا پرفارمنس تھی، حلقے کے اندر اپنا کتنا وزن رکھتا ہے، اپنے حلقے کے لوگوں سے کتنا وہ ان ٹچ ہے، سیاسی اس کا اثر و رسوخ کتنا ہے. یہ بہت سارے مختلف عوامل کو دیکھ کے فیصلہ کرنا پڑتا ہے. جب اتنے سارے عوامل کو دیکھ کے کرنا ہو فیصلہ تو ظاہر ہے کہ وہ آخر میں کوئی 2/2 4 والا فیصلہ نہیں ہوتا ہے، وہ ایک ججمنٹ کی بنیاد کے اوپر فیصلہ کیا جاتا ہے، اور ججمنٹ میں ظاہر ایک سے زیادہ رائے رکھی جا سکتی ہے. اس دفعہ جو فیصلے کیے گئے ہیں، عمران خان صاحب نے پہلے اعلان کیا تھا کہ میں ذاتی طور پہ خود ٹکٹ دوں گا، اور جتنی انہوں نے محنت کی، یہ کئی مہینوں سے یہ پروسیس چل رہا تھا، اور انہوں نے میرے خیال میں سارے پروسیس کے اندر کم سے کم 1000 سے زیادہ تو کینڈیڈیٹس کے ساتھ ان کے انٹرویوز ہوئے، اور اس کے بعد فیصلے ہوئے. آخر میں جب ریویو کے لیے جو کمیٹی بنائی گئی تھی وہ عمران خان صاحب تھے، شاہ محمود قریشی تھے، اور میں تھا. ہم 3 لوگ جو بیٹھے اور انہوں نے پھر ریویو کے اندر دیکھا. پہلے جو ہے وہ ضلعی تنظیموں سے شروع ہو گئے. دلچسپ موضوع ہے، اور وہ یقیناً عوام کے لیے بھی بڑی دلچسپی کا باعث ہوتا ہے. وہ یہ کہ ایوری سیکنڈ ڈے پی ٹی آئی کے کسی لیڈر کا جو ہے، اور وہ پی ٹی آئی کا ہی ہوتا ہے جنرلی، فون انٹرسیپٹس جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں، اور ایوری ڈے کسی کے آ رہے ہوتے ہیں. شاید ہی کوئی آپ کے نہیں کرتے، پتہ نہیں آپ بات ہی نہیں کرتے یا کیا ہے، مگر بہرحال دوسرے لوگوں کی بڑی گفتگو ہوتی ہے. تو آپ کے لوگوں کو یہ کیا ہدایت نہیں کہ احتیاط برتیں یا کچھ ایسی بات ہو؟ یہ تو سب کو سمجھ میں آ رہا ہے نا، وہ سمجھتے ہیں شاید واٹس ایپ کال ہے تو یہ انٹرسیپٹ نہیں ہوگی. کبھی یاسمین راشد ڈاکٹر صاحبہ کا آ جاتا ہے، تو کبھی کسی کا آ جاتا ہے، کس کا نہیں آیا ہے. تو یہ کیا ہے یہ پوری صورتحال آپ لوگوں کے لیے؟ اچھا، سوال تو صرف تحریک انصاف والے، بالکل آپ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی اس کے اندر تحریک انصاف والوں کی سب سے زیادہ آتی ہیں.
مسلم لیگ نون کے وزیر اعظم شہباز شریف کی پی ایم آفس کی بات چیت جو ہے اس کی آڈیو لیکس آ چکی ہیں، پیپلز پارٹی والوں کی نہیں آتی کسی وجہ سے. اور اگر کوئی بھی ایسا جج ہے، حاضر سروس جج ہے یا پرانا ریٹائرڈ جج ہے جس کے بارے میں یہ خیال رکھا جاتا ہے کہ وہ پی ڈی ایم کے بارے میں اچھی رائے نہیں رکھتا، تو ان کے رشتہ داروں کی ان کی آڈیو لیکس آنی شروع ہو جاتی ہے. واضح طور پہ دھڑلے کے ساتھ قانون توڑا چلا جا رہا ہے، روزانہ کی بنیاد پہ توڑا جا رہا ہے. ہماری سپریم کورٹ کے اندر پٹیشن رکھی ہوئی ہے مہینوں پرانی، اور میں بار بار یہ ایمفسائز کرتا ہوں شہباز شریف سے تو ہماری کوئی لگاؤ نہیں ہے نا، لیکن یار وہ وزیر اعظم پاکستان ہے، وزیر اعظم پاکستان کے دفتر میں بیٹھا وہ بات چیت کر رہا ہے اور وہاں سے بات ریکارڈ ہو کے اور وہ لیک بھی ہو رہی ہے. اسد بھائی اس کی تو جڑ تک پہنچ گیا، شناخت ہوئی ہے، سب کچھ پتا چلا ہے کہ کون شخص کیسے کر رہا تھا، کیا چیز ہوئی ہے، وہ چیز سامنے آ گئی. یا پریزیڈنٹ کی کال آئی ہے نا، انٹرسیپٹ پریزیڈنٹ کا سامنے آیا ہے، یہ پتا چلے کہ وہ پرائم منسٹر کی جو آئی ہے وہ تو ایک بات ان کے کمرے کے اندر بات ہوئی تھی، لیکن کال انٹرسیپٹ جو ہے وہ تو آپ ہی لوگوں کی آتی ہے. نہیں، صرف ہماری نہیں آتی. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اگر کوئی جج ہے جس کے بارے میں تاثر یہ ہے کہ وہ پی ڈی ایم کی حق میں فیصلے نہیں کرتا ہے، تو ان کے رشتہ داروں کے فون کال اس وقت ٹیپ کیے جا رہے. اس وقت دھڑلے کے ساتھ قانون کو توڑا جا رہا ہے، دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں قانون کی. کوئی قانون کے اندر اس کی گنجائش نہیں ہے. مہینوں سے ہماری سپریم کورٹ کے اندر پٹیشن رکھی ہوئی ہے، پتہ نہیں اس کو کیوں نہیں اٹھایا جا رہا. سوال اچھا ابھی تک مجھے یہ بتائیں، مجھے ایک چیز بتا دیں کہ ان تمام لیڈ کالز کے اندر سے آپ مجھ سے سوال پوچھیں کہ اس نے یہ بات کی، اوہ یہ تو بڑی کو خطرناک بات پتہ چل گئی، یا بڑی ملک دشمن بات تھی، یا غیر قانونی بات تھی، کوئی ایک چیز مجھے بتا دیں. سوائے چسکے لینے کی نکلتا کچھ بھی نہیں ہے. وہ جو ایک سموک سکرین کریٹ کرنے کی بات کی کوشش کی جا رہی ہے نا، جس طرح میں آپ کو پہلے کہہ رہا تھا کہ آئینی موشگافیاں کر کے ایک آنکھوں میں دھول ڈالنے کی کوشش کی، اس کے علاوہ نکل کچھ بھی نہیں رہا اس کے اندر سے. لیکن جو دن دہاڑے قانون توڑا جا رہا ہے اس کو کوئی پوچھے گا، کوئی جواب دے اس کا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ جناب اسد عمر ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے سابق چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر باجوہ. جب اپنی پوزیشن پہ تھے تو جب بھی خبروں میں رہتے تھے، اور جب سے رخصت ہوئے ہیں اس کے بعد سے مسلسل خبروں میں ہیں، مسلسل مختلف تنازعات ہیں جس میں ان کا نام آتا ہے، منسوب انہی سے براہ راست باتیں ہوتی ہیں. اور یقیناً یہ ایک بہت مشکل صورتحال ہے، خود فوج کے امیج کے لحاظ سے اور خود سابق چیف آف آرمی اسٹاف جنرل باجوہ کے حوالے سے. انہی موضوعات پہ بات کریں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد. پاکستان سیاسی تلاطم اور ہیجان انگیز الزامات کی ایسی کیفیت سے گزر رہا ہے جس میں عید کی چھٹیوں کے دوران بھی کمی نہیں آئی. سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی سیاست میں مبینہ مداخلت کے اگرچہ اب سبھی معترف ہیں، جس میں وہ خود بھی شامل ہیں، لیکن جنرل باجوہ سے منسوب ایسے تہلکہ خیز انکشافات بمیں گواہان تہ در تہ سامنے آ رہے ہیں، جو اگر واقعی حقیقت پہ ہیں تو نہ صرف یہ کہ آئین اور قانون بلکہ ریاست پاکستان کے مفادات کے بھی منافی ہیں. اور یہ سوال اٹھ رہے ہیں کہ کیا جنرل باجوہ نے آفیشل سیکریٹ ایکٹ کی خطرناک خلاف ورزی کی. بھارت سے مبینہ خفیہ مذاکرات اور پاکستان کی دفاعی صلاحیت سے متعلق بیان نے ان سنسنی خیز ابواب کے پوسٹ مارٹم کا تقاضا کر دیا ہے. اور 2 روز قبل ایک پروگرام میں یہ دعویٰ سامنے آیا کہ جنرل باجوہ پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیے بغیر بھارت سے تعلقات بڑھانا چاہ رہے تھے. اور یہ پہلی بار نہیں ہوا، اس سے پہلے ان کی ریٹائرمنٹ کے فوراً بعد ان کے جو انٹرویوز وغیرہ شائع ہوئے اس میں یہ بات صراحت سے موجود تھی. مبینہ طور پہ ان الزامات پر کہا جا رہا ہے کہ جنرل باجوہ نے کسی صحافیوں کی ملاقات میں کہا کہ ہم جنگ لڑنے کے قابل نہیں، لہٰذا ہمیں بھارت سے صلح کر لینی چاہیے. دلچسپ بات یہ ہے کہ جنرل باجوہ کے ریٹائر ہوتی ہی میڈیا ان سے منسوب چونکا دینے والی گفتگو چلا رہا ہے. اور بقول شخص جنرل باجوہ خود اپنے غیر آئینی اقدامات اور غیر قانونی احسانات کے سب کو صاف صاف بتا رہے ہیں. یہ وہی راز اور نیاز کے قصے ہیں جو حالیہ دنوں میں جاوید چودھری نے اپنے کالم میں، انصار عباسی نے اپنے آرٹیکلز میں، شاہد وتیلہ نے اپنے مضامین میں، منصور علی خان نے اپنے وی لاگ میں، اور پھر دوسرے متعدد لوگوں نے اس حوالے سے اپنے ذکر کیے ہیں. سیاستدان اپنے انٹرویوز میں اور پریس کانفرنس میں جنرل باجوہ سے منسوب جو پریشان کن دعوے کر رہے ہیں وہ صحافیوں سے علیحدہ ہیں. یقیناً سابق وزیر اعظم عمران خان کی جنرل باجوہ کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ گفتگو ہے اور ان کی عداوت ہے، وہ کسی سے چھپی نہیں ہے. عمران خان جنرل باجوہ پر ایسے الزامات لگا رہے ہیں جو قومی سلامتی اور آفیشل سیکریٹ ایکٹ کی گرفت میں آ سکتے ہیں.
عمران خان کی گفتگو میں شاید چونکا دینے والی عوام کے لیے کوئی بات نہیں ہے، یعنی کہ وہ ان کے الزامات پہ بہت زیادہ حیران یا پریشان نہیں ہیں، مگر اصل بات یہ ہے کہ اسی قسم کے الزامات اور اسی قسم کی گرفت میں نون لیگ کی گرفت میں جنرل باجوہ آ رہے ہیں۔ نون لیگ کی حکومت بننے کے بعد سابق وزیر اعظم نواز شریف کا اسٹیبلشمنٹ مخالف جاہ جلال تھم گیا۔ جنرل باجوہ پر الزامات کے حوالے سے بھی میاں صاحب کے لب و لہجے میں قرار آیا ہے، لیکن نون لیگی لیڈرشپ مسلسل جنرل باجوہ پر آئین شکنی اور اپنے حلف کی خلاف ورزی کا الزام لگا رہی ہے، باوجود آج کل نواز شریف صاحب اس کا کم ذکر کرتے ہیں۔ نون لیگی لیڈرشپ جنرل باجوہ کے حوالے سے گفتگو کرے تو کچھ سمجھ میں آتی ہے، مگر بڑی دلچسپ بات ہے پچھلے ہفتے مولانا فضل الرحمان نے بھی جنرل باجوہ پر الزام لگا دیا، جس میں انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت سے پی ٹی آئی کی حکومت گرانی کی کوششوں کا اعتراف بھی کر لیا۔ مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ اکتوبر 2019 میں ان کے دھرنے کو ختم کرانے میں جنرل باجوہ نے اسمبلیز توڑ کر مارچ 2020 میں نئے الیکشن کرانے کی یقین دہانی کرا دی تھی، لیکن دھرنا ختم ہونے کے بعد جنرل باجوہ مکر گئے۔ اتفاق کی بات ہے کہ سابق صدر آصف علی زرداری بھی جنرل باجوہ کا نام لیے بغیر ان پر عمران خان کے استعفے اور مارشل لاء لگانے کا الزام لگاتے ہیں۔ بے شک یہ ساری گفتگو سامنے ہے۔ جنرل باجوہ کی ریٹائرمنٹ کے بعد ہر کچھ دن بعد آئین شکنی، سیاسی سہولت کاری کا ایک نیا پینڈورا باکس کھل جاتا ہے اور پھر اس پر تجزیے اور تبصرے ہوتے ہیں، لیکن ایسے چونکا دینے والے مجرمانہ انکشافات سامنے آ رہے ہیں جو بحیثیت مجموعی پوری قوم اور ریاست پاکستان کے ضمیر پر ایک بوجھ ہیں۔ یقیناً جنرل باجوہ کی متنازعہ گفتگو اپنی جگہ پر، لیکن میں نے کوشش یہ کی ہے کہ براہ راست میری ان سے جتنی ملاقاتیں ہوئی ہیں یا جو گفتگو ہوئی ہے یا جتنی میری ان سے گفتگو رہتی تھی اس کو میں ان تنازعات میں شامل نہ کروں۔ یہ تمام جو متنازع گفتگو سامنے آئی ہے یہ کسی حد تک ضرور درست ہے، وہ بات بہت کھل کے کرتے تھے اور ایسی باتیں کرتے تھے کہ شاید انہیں نہیں کرنی چاہیے تھی یا اس کو وہ ایک راز کے طور پر ٹریٹ کرتے۔ صرف یہ بات میں ضرور کہوں گا کہ جب بھی انہوں نے پاکستان اور بھارت کے تعلقات کے حوالے سے بات کی ہے، بہت سارے پاکستانیوں کی طرح سے ان کے دل میں بھی یہی خیال تھا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان امن اس خطے کے لیے ضروری ہے، پاکستان کے لیے ضروری ہے، بھارت کے لیے ضروری ہے، ہر طرح کی کوشش کرنی چاہیے امن قائم ہو۔ جہاں تک جنگ کا حوالے کی بات ہے، خاص طور پہ بالاکوٹ واقعے کے بعد ان کا بارہا یہ کہنا تھا کہ کیا جنگ آپشن ہے، جنگ کو ہم آپشن کے طور پہ اپلائی کریں، کیا اس سے پاکستان کو فائدہ ہوگا، کیا اس سے بھارت کو فائدہ ہوگا۔ جنگ کا آپشن ہمیں اپلائی نہیں کرنا چاہیے، پاکستان اور بھارت کی جنگ کو ہمیں فی الحال بھولنا چاہیے اور کوشش کرنا چاہیے کہ ہم امن کی طرف آگے بڑھیں۔ اس معاملے میں بہرحال ان کی یہ رائے جو تھی وہ ایک مسلمہ رائے تھی۔ پر بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہم نے آج دعوت دی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں افواج پاکستان کے سابق لیفٹیننٹ جنرل، سابق سیکرٹری دفاع محترم لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی، ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ شہزاد چودھری، اینالسٹ ہیں سیکیورٹی اور ڈیفنس افیئرز کے۔ بہت بہت شکریہ آپ حضرات کا۔ جنرل صاحب، آپ سے پہلے یہ جو تمام گفتگو سامنے آئی ہے اور یہ جیسا کہ میں اپنی معلومات کے حوالے سے بھی کہہ رہا ہوں اور آپ کو یقین ہے یقیناً کہ یہ ساری گفتگو یہ کوئی طلسماتی کہانی نہیں ہے، یہ کوئی ایک تصوراتی لوگوں کی گفتگو نہیں ہے۔ جنرل باجوہ اسی انداز کی گفتگو کرتے تھے اور یہ تمام معاملات تھے جو ان کے دور میں سامنے آتے رہے۔ کیا ہم ان تمام معاملات کو بالکل بھول جائیں اور آگے کا سفر اختیار کریں جیسے کہ ہماری قومی روایت رہی ہے؟ جی، میرا خیال ہے کہ یہ ممکن نہیں ہوگا۔ میں دو تین باتیں پوائنٹس کہنا چاہوں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب گھوڑا گر جائے تو چونٹیاں بھی اس کے اوپر چڑھنا شروع کر دیتی ہیں، تو یہ صحافتی لحاظ سے کتنی اخلاق کے اندر ہے بات کہ اب باتیں سامنے آ رہی ہیں اور جو باقی پولیٹیکل باتیں بھی ہو رہی ہیں، یہ میں چھوڑتا ہوں اس کو یہیں پر۔ میں البتہ باجوہ صاحب سے مؤدبانہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ مہربانی کر کے اب بولنا بند کریں۔ ٹھیک ہے، یہ پرانی باتیں تو ہیں، لیکن انہوں نے حال ہی میں کچھ انٹرویو وغیرہ دیے ہیں جس میں مزید دلدل میں پھنسے ہیں، تو خدا را نئے چیف کے لیے مشکلات پیدا نہ کریں، ان کے لیے آسانی کریں۔ اس کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ باجوہ صاحب کے ساتھ اور جو ان پہ الزامات لگ رہے ہیں ان لوگوں کے ساتھ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ ایک انویسٹیگیشن کی جائے، اور اگر آج یہ فوج یہ انویسٹیگیشن کر لیتی ہے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ پھر جو بھی باجوہ صاحب کے لیے تجویز کی جائے گی بات یا دوسروں کے لیے، وہ پھر بعد میں ان کو سزا دوبارہ نہیں دی جا سکے گی۔ لیکن اگر آج کوئی انویسٹیگیشن نہ ہوئی، کوئی انکوائری نہ ہوئی، تو اس کے بعد میں بڑے بھیانک جو ہے نا چیزیں باہر آ سکتی ہیں۔ تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، اس میں باجوہ صاحب کے لیے بھی انصاف کے تقاضے کے مطابق ہوگا، جو ان پہ الزام لگا رہے ہیں ان کے ساتھ بھی انصاف ہوگا،
اور سب سے بڑی بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ باجوہ صاحب نے اپنی پالیسیز کی وجہ سے سب کو خوش کرنے کے چکر میں سب کو ناراض کیا ہے. ابھی جیسے آپ بات کر رہے تھے، نہ پی ٹی آئی خوش ہے، نہ پی ڈی ایم کی ایک بھی جماعت خوش نہیں ہے. وہ لوگ جو کبھی فوج کے خلاف بات نہیں کرتے تھے انہوں نے بھی منہ کھولے ہیں. تو یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ ایسا مقام آ گیا کہ کوئی بھی آپ سے خوش نہیں ہے. تو ان حالات سے نکالنے کے لیے باجوہ صاحب کے حق میں یہ بہترین میرے خیال میں بات ہوگی کہ فوج اپنے تئیں ایک انکوائری کرے اور اس کے بیس پہ آگے پھر فیصلہ کرے کہ کس کے خلاف کیا اقدامات. تو ارباز صاحب آپ فرمائیے گا کہ کیا، کیونکہ یہ اتنی سیریس گفتگو ہے اور سیریز آف ریولیشنز ہے، ایک رتی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ جنرل باجوہ یہ تمام باتیں مختلف صحافیوں سے کرتے رہے ہیں، اب بھی کر رہے ہیں، اس سے پہلے بھی کرتے رہے ہیں، اور یہ تمام چیزیں جو ہے یہ سامنے آئی ہیں، سیاستدان اپنی طرف سے بات کر رہے ہیں. عام طور پہ تو ہم ان معاملات کو مختلف ایکس آرمی چیفز کے حوالے سے اگنور کرتے رہے ہیں. شاید اس لیول کی اتنی ایکسٹینڈڈ گفتگو ہمارے سامنے جنرل مشرف کی اور دوسرے لوگوں کی، جنرل کیانی کی یا دوسرے لوگوں کی نہیں سامنے آئی، مگر یہ کوئی ایکسیپشنل کیس ہے کہ آپ کے خیال میں؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ بہت سارے حصے ہیں باجوہ صاحب کے ڈسکشن کے، ان کو بہت ساری چیزوں کے اوپر ذمہ دار ٹھہرایا جا سکتا ہے. بہت غلطیاں بھی ہوئیں ان سے، اور ان کا لمبا ٹینیور تھا، اس کے اندر غلطیاں بھی بے شمار ہوئیں، اور اس کا اظہار ہمارے سیاسی مسائل کے اندر بارہا ہمارے سیاسی اکابرین اور لیڈران کرتے رہتے ہیں. اس کا اظہار مختلف طریقوں سے ہمارے اور ان کے انٹرویو سے سامنے آتا رہتا ہے. اس کی یہ اپنی ایک کمپلیکیشن ہے. میں جو بنیادی طور پر اس چیز پہ فوکس کرنا چاہتا ہوں، یہ جو دو ہمارے ویل نون ویل اسٹیبلش جرنلسٹ نے ایک انٹرویو اور ایک دو انٹرویوز کے اندر یہ جو باتیں چھیڑی ہیں، پہلا حصہ جس کے اندر میں کمنٹ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کیا پاکستانی افواج کے اندر کسی قسم کی کوتاہی کمی ہے کہ وہ بھارت کے ساتھ تعلقات مختلف طور پر کرنا چاہتی ہے؟ ہرگز نہیں. یہ لغو ہے، یہ ایسا ہی لغو ہے جس طریقے سے جتنا جھوٹ ہو سکتا ہے. یا ان ہمارے لوگوں کو، ہمارے جرنلسٹ کو، جس طریقے سے انہوں نے کہا کہ جب ہاتھی مر جائے تو بہت کچھ ہو جاتا ہے، یا مس کوٹ ہوئے ہیں یا مس انڈرسٹوڈ ہوئے ہیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی سروس کمانڈر، چاہے وہ فوج کا ہے، چاہے ایئر فورس کا ہے، چاہے نیوی کا ہے، وہ یہ کہے کہ میری فوج یا میری ایئر فورس یا میری نیوی وار ریڈی نہیں ہے. کیونکہ اگر وہ وار ریڈی نہیں ہے تو وہ اپنے بنیادی مقصد میں ہی ناکام ہو گیا، فیل ہو گیا، اس وقت ہی فیل ہو گیا. اس نے ایکسیپٹ کر لیا کہ میں اپنے مقصد میں فیل ہو گیا. دوسری بات، ان افواج کا ہونے کا مقصد، جس کو کہتے ہیں نا کہ ان کی وجہ موجودگی کیا ہے، یہ وجہ کیوں موجود ہے؟ صرف ایک کام کے لیے، پاکستانی سرحدوں کی حفاظت، اور خاص طور پر انڈیا کا جو خطرہ ہمیشہ ہمارے اوپر رہا ہے. ہماری بنت، ہماری سوچ، ہمارا طریقہ کار، ہماری امپلائمنٹ، ہمارا ہر عمل اس طریقے سے ٹیونڈ ہے جو کہ انڈیا کو فیس آف کرنے کے لیے ہے. یہ جو افغانستان کی طرف ہو رہا ہے یا یہ جو دہشت گردی ہے، یہ ایڈیشنل کیپیسٹی اور کیپیبلٹی آپ سمجھ سکتے ہیں جو کہ ہم نے سیکھی ہے. لیکن بنیادی طور پر یہ فوج، یہ ایئر فورس، یہ نیوی، اس کا مقصد، آرم فورسز کا مقصد ادھر دیکھنا ہے، اس کا مقابلہ کرنا ہے. دوسرا حصہ ہم آ جاتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ تعلقات کی جو بہتری کی بات ہوئی، اور وجہ یہ بتائی گئی کہ ہمارے ٹینک کام نہیں کرتے، ہمارا فلانا کام نہیں کرتا، جو کہ جیسے میں نے کہا لغو بات ہے. ایسی ہرگز کوئی چیز، اور 2019 میں اس کا اظہار بھی ہوا، اس کے بعد بھی ہوتا رہا اور ہمیشہ ہوتا رہے گا. لیکن یہ چیز کہنا کہ انڈیا کے ساتھ تعلقات، باجوہ صاحب کا اگر قصور ٹھہرایا جا سکتا ہے تو وہ یہ ٹھہرایا جا سکتا ہے کہ وہ تھوڑا آگے کا سوچتے تھے. انہوں نے کہا 4 جنگیں ہو گئیں، کشمیر کو ہم آزاد نہیں کروا سکے. کشمیر مسئلہ ہے ہمارے بیچ میں، رہنا چاہیے مسئلہ ہمارے بیچ میں. ایل او سی بھی اپنی جگہ پہ موجود ہے، اور بھارت اگر کچھ کرتا ہے تو اس کا اسی طریقے سے جواب دیا جاتا ہے. جب جو کرے گا اس کا جواب ہوگا. لیکن جنرل صاحب، میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں، اور میرا اپنا ایک تحفظ یہ ہے کہ جب آپ اس پوزیشن پہ ہوتے ہیں، چاہے وہ افواج کے سربراہ ہوں، سیکیورٹی سروسز کے اہم عہدیدار ہوں، حکومت کے بڑے ہوں، یہ تمام باتیں جو ہوتی ہیں یہ ایک اسٹیٹ سیکرٹ کا درجہ رکھتی ہیں. اس کا حلف اٹھایا جاتا ہے کہ قومی راز ہوتے ہیں، اور جہاں پر آپ غیر ممالک کے ساتھ رابطے کرتے ہیں، گفتگو ہوتی ہے، عوامل طے ہوتے ہیں، گفتگو ہوتی ہے، مگر وہ بہت راز رہتی ہے. ہمارے ہاں جس طرح سے یہ گفتگو سامنے آئی ہے، اور اس کی ابتدا یقیناً بے شک جنرل باجوہ نے کی ہے، خاص طور پہ انڈیا کے حوالے سے جو تمام انہوں نے گفتگو کری، وہ تمام چیزیں سامنے آئیں. حالانکہ آپ دیکھیں اس کے رد عمل میں اس کا تعلق براہ راست انڈیا سے تھے. ایک فریق پاکستان تھا، ایک انڈیا.
مگر ان تمام گفتگو کے آنے کے باوجود انڈیا میں اس پر تبصرہ سرکاری طور پہ نہیں کیا گیا، نہ کسی نے انڈیا میں حکومت کو پکڑا یا تھاما کہ بھائی پاکستان کے ساتھ یہ کیا آپ کی گفتگو چل رہی تھی، جس میں مودی بھی شامل تھا، جس میں NSA اجیت ڈوول بھی شامل ہے، مگر انڈیا میں اس قسم کی کوئی بات نہیں ہوئی۔ ہمارے ہاں افواج کے سربراہ کی جانب سے تمام چیزیں جو ہیں وہ سامنے لائی گئی یا سامنے آ گئی۔ تو یہ ذاتی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑے ضروری ہے کہ ظاہر ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات ہو، لیکن جب ہم اس طرح کی چیزیں غیر ذمہ داری سے سامنے آ جاتی ہیں تو شاید اس سے ہماری ساکھ خراب ہوتی ہے۔ آپ میری اصلاح کیجئے، کیا یہ میرا تصور صحیح ہے؟ جی یہ بات تو خیر درست ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس میں جو باجوہ صاحب کی ایکسٹروورٹ پرسنالٹی تھی اس کا بڑا ہاتھ ہے، لیکن جیسے AVM شہزاد کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ کس کانٹیکسٹ میں یہ باتیں کہی گئی ہیں، کہ ایک ہی وقت پہ کہی گئی ہیں یا الگ الگ موقع پہ کہی گئی ہیں اور ان کو پھر جوڑا گیا ہے۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس کا اتنا جو نتیجہ ہے اتنا خراب نکلا ہے کہ بہت ضروری ہے کہ اس کو انویسٹیگیٹ کیا جائے، ان کیمرہ انویسٹیگیٹ کیا جائے، اور جتنی جلدی کیا جائے اتنا یہ بات بیٹھ جائے گی، ورنہ یہ آگے چلے گی۔ یہ میں بالکل AVM شہزاد صاحب سے ایگری کرتا ہوں کہ دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ اگر آپ کی کمزوری ہو معیشت میں تو اس کا فوری طور پہ اسٹینڈنگ آرمی پہ فرق نہیں پڑتا، وہ جو 20 سال کی ٹریننگ ہے وہ ضائع نہیں جاتی، وہ جو آپ کے پاس ریزروز ہیں وہ ختم نہیں ہو جاتے، جو آپ کے ہتھیار ہیں وہ ایسے خراب نہیں ہو جاتے۔ تو اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایٹمی طاقت ہیں اور ہمیں اسی طریقے سے بیہیو کرنا چاہیے، اور ایٹمی طاقت بھی ایسی ہیں کہ ہم نے یہ نہیں کہا ہوا کہ ہم نے ڈیٹرنس بائی ڈینائل میں رکھی ہوئی ہے کہ جی جو کرنا چاہے گا دشمن ہم نہیں کرنے دیں گے۔ ہم نے ڈیٹرنس بائی پنشمنٹ والی پالیسی رکھی ہوئی ہے کہ اگر کچھ اس قسم کا کام ہوا تو ہم جیسے ابھی موجودہ چیف کی طرف سے یا DGSPR کی طرف سے ہے کہ نہ صرف یہ کہ ہم اپنا دفاع کریں گے بلکہ سرحد کے پار جا کے بھی ہم ایکشن کرنے کے قابل ہیں، یہ کہ درست ہے۔ تو یہ میں بات مانتا ہوں AVM شہزاد صاحب کی کہ یہ بات بنیادی طور پہ کہی نہیں جا سکتی کہ یہ ہم لڑنے کے قابل نہیں ہیں، کوئی یہ کہہ نہیں سکتا۔ اگر یہ کہا گیا ہے تو کس تناظر میں کہا گیا ہے، اس کی انویسٹیگیشن بہت ضروری ہے، اور آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اتنے بڑے عہدے کے اوپر یہ بات قطعاً نہیں کہی جا سکتی، لیکن کس ماحول میں کہی گئی میری کوشش یہ ہے کہ میں اس تنازع میں نہ پڑھوں، لیکن جنرل باجوہ نے جو مجھ سے گفتگو کی تھی اس میں انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم لڑنے کے قابل نہیں ہیں، انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر ہماری جنگ ہو تو اس سے خطے میں کیا فائدہ ہوگا، اس سے پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا، اس سے بھارت کو کیا فائدہ ہوگا، یہ جنگ ایک یوزلیس ایکسرسائز ہوگی۔ یہ انہوں نے قطعی مجھ سے گفتگو میں، اور ایک سے زیادہ بار کی بات ہے میں کہنا چاہوں گا ذمہ داری سے، کہ ان کا کہنا یہ تھا کہ اس سے فائدہ نہیں ہوگا، کیا اس سے ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے، تو جنگ کیا ہمیں آپشن کے طور پہ اپلائی کرنا چاہیے۔ تو یہ بہرحال ان کی رائے تھی، لیکن پھر بھی وائس مارشل صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اتنی ساری گفتگو انہوں نے کری ہے تو اس کا کوئی انالیسس، کوئی اسکروٹنی، کوئی ایگزامینیشن، کوئی اس کی اکاؤنٹیبلٹی درکار ہے یا نہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اس طرح کی ڈسکشنز جہاں پر ہوتی ہیں، کیا سوچ بچار فوج کے اندر کسی بھی چیف کے لیول پہ افواج پاکستان کے اندر پالیسی، کیونکہ دیکھیے ہم بار بار ذمہ دار ٹھہراتے ہیں افواج پاکستان کو کہ پاکستان کی ڈیفنس پالیسی ہو یا ہماری فورن پالیسی ہو، اس کا محور ہمارا GHQ رہا ہے یا افواج پاکستان کے جو ہیڈ کوارٹرز ہیں وہ رہے۔ ہم ہمیشہ یہ کہتے رہے صحیح یا غلط، اور ایک یہ تاثر ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ باجوہ صاحب کی پرسنالٹی کے اندر ایک اپنی ڈومین سے بہت آگے بڑھ کے ایک ایکسٹروورٹ اور اوورٹ انوالومنٹ تھی، اس میں کوئی شک کی بھی بات نہیں ہے۔ وہ اکانومی کی بھی بات کرتے تھے، وہ فورن پالیسی کی بھی بات کرتے تھے، وہ آگے بڑھنے کی بھی بات کرتے تھے، اور خاص طور پر اکنامک جو امپیریٹیوز تھے ان کو بہت غور سے اور بہت شدت کے ساتھ بیان کرتے تھے، اس حد تک کہ لوگ ان کی ان باتوں سے تنگ بھی آ جاتے تھے۔ لیکن ایک ایسا آدمی جو ایک علمی بحث چھیڑنا چاہتا ہے، اور ان لوگوں کے ساتھ جو کہ آپ کے بڑے بڑے دماغ ہیں، آپ شامل تھے، اگر علیحدہ سے شامل تھے، باقی وہ 25 لوگ جو سامنے بٹھائے تھے، ان کی نظر میں یہ وہ لوگ ہوں گے جو کہ اس کے اوپر ایک کنسٹرکٹیو پازیٹیو بحث اور ایک ایسا بیانیہ ملک کے اندر لے کے چل سکتے ہیں جس سے کہ ایک پبلک کی اویئرنیس ڈیولپ ہوگی۔ وہ یہی چیز لے کے فورن آفس گئے اور بولا کہ پارلیمنٹ میں اس کو ڈیبیٹ کریں، پہلے اپنے ہاں اس کو دیکھ لیجئے پھر پارلیمنٹ میں۔ مجھے بتائیے کہ نئی سوچ، نئی فکر رکھنے میں کیا خطرہ ہے جب آپ کو اپنے اوپر کوئی انسیکیورٹی کا کوئی خوف نہیں ہے۔ When you are not insecure yourself، تو آپ سوچتے ہیں کہ کس طریقے سے میں اپنے حالات اور بہتر کر سکتا ہوں۔ باجوہ صاحب کا یہ قصور ہو سکتا ہے کہ ہم نے ایسے لوگوں سے بات کی جو ان کا پیغام لے کے بازار میں چلے گئے،
یعنی اپنی بھی تو ذمہ داری ہے. میں نے بہت ساری میٹنگز اٹینڈ کی ہیں, میں نے بہت کچھ سنا ہے. میں تو آج تک کبھی کسی طریقے سے ایسی بات نہیں کی جو کہ جس کو غیر ذمہ دارانہ کہا جائے. آپ بھی نہیں کرتے. اور سملرلی تو میرا خیال ہے کہ یہ چیز ہے کہ ریسیو کرنے والے کا کیا کام ہے, بات کرنے والے کی کیا منشا اور کیا نیت ہے, اس کو بھی دیکھنا پڑے. بہت بہت شکریہ. بڑی نوازش لیفٹیننٹ جنرل نعیم خالد لودھی صاحب, ایئر وائس مارشل شہزاد چودھری صاحب ہمارے ساتھ تھے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ و ناصر.